अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, अपोजिशन और हुकूमत में जो एक रिफ्ट है वो बरकरार है, जलसों की सूरत में, रैलीज की सूरत में। दूसरी तरफ कोविड-19 कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के बारे में जो है तमाम तर प्रोविंसेस में पूरी एक जो है टेंटेटिव पूरा सब्जेक्ट रिलीज हो गया है कि किन एरियाज़ में होगा लॉकडाउन और किन सब्जेक्ट्स के ऊपर होगा। जिस तरह अगर हम डेकोरेटर्स के हवाले से बात करें, केटर्स और डेकोरेटर्स, उनकी भी एक पूरी जो है एक SOP स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं। ये तमाम तर सिनेरियो मद्देनजर रखें तो दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें जो हैं वो PDM के प्लेटफॉर्म के जरिए अपना प्रोटेस्ट अब भी बरकरार रख रही हैं। प्रोटेस्ट फॉर नो रीज़न, प्रोटेस्ट का यही उनका कहना है कि इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन ये बात यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रही। एक तरफ जो फर्स्ट वेव पर अपोजिशन जमातें कह रही थी वज़ीर आज़म इमरान खान के बार बार बोलने पर, जब वो स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रहे थे तो अपोजिशन उस वक्त कह रही थी कि हमें लॉकडाउन जो है स्मार्ट लॉकडाउन भी नहीं बल्कि हमें कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। इकोनॉमिक एस्पेक्ट से उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जानों का जो है जाने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ, अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उन लिस्ट की फहरिस्त में आता है जिनमें कम लॉस हुआ। तो ये हमारे लिए एक जो है एक एनालिसिस के लिए इस पर हम डिबेट कर सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि क्या ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की वजह थी जो जहाँ पर उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन को फोकस किया। तो चलिए अब अगर हम डिस्कशन करते हैं स्मार्ट लॉकडाउन के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के कहने की बात पर, पर्सपेक्टिव का जब स्टांस के अगेंस्ट बात की अपोजिशन ने। अब क्यों अपोजिशन जमातें जलसे जुलूस कर रही है? अब क्यों अपोजिशन को प्रॉब्लम नहीं हो रहा? क्या अब जो वज़ीर आज़म साहब को कह रहे थे कि आप लोगों को मारना चाहते हैं, क्या अब अपोजिशन लोगों को मारना चाहती है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मजीद और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। NRO नहीं दूंगा, यही स्टांस शुरू से लेकर अब तक रहा है। 2 साल हो गए वज़ीर आज़म साहब का यही स्टांस है। लेकिन अपोजिशन जमातों की तरफ से ये कहना जो है हम सुन रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर वज़ीर आज़म साहब खुद बात करेंगे तो हम धरना जो है वो रोक सकते हैं। क्या वो थोड़ा मोल्ड हुए हैं? क्या उनके स्टांस में कोई तब्दीली आई है? इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमजद अफरीदी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में आरिफ जीवा साहब, सनतकार हैं, तज्जियाकार हैं। आपको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। अफरीदी साहब, सबसे पहले आप इस पर्सपेक्टिव पर मैं आपसे जानना चाहूँगी PDM के हवाले से कि पहले अपोजिशन जमातें कह रही थी कि हमें बिल्कुल भी लॉकडाउन जो है कबूल नहीं है। अब वो लॉकडाउन की बात जब आप कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम रैलीज कंटिन्यूड रखेंगे। ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलविना। अच्छा, यही दौरा मयार है पाकिस्तान का और माजरत के साथ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। जिस तरह से पहले ये कहते थे कि आप लॉकडाउन किया जाए, सिंध में लॉकडाउन हो गया है, पाकिस्तान में पंजाब में KPK में लॉकडाउन की तरफ खान साहब नहीं जा रहे, इससे हमें नुकसान होगा, माइक्रो लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन की वो बात नहीं करते थे। खैर, अब जो हालात हैं, क्योंकि PDM खुद जल्द से जुलूस कर रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर और वो पाकिस्तान को उस नेज तक ले आई। आप देखिए जिस तरह से इन्होंने KPK में, पंजाब में जिस तरह से जलसे की, अब सिंध की दोबारा बारी आई है और हालात हैं जो पाकिस्तान के। मैं कल की आपको बताऊं 3009 केसेस कल के दिन में कोरोना के इजाफा हुआ है और तकरीबन 59 अमवात हुई हैं खाली कल के दिन में। तो 324 नए मरीज वो ऑक्सीजन बेड पर गए हैं। तो जो हालात की तरफ लेकर जा रहे, देखिए पाकिस्तान, हमें अपनी ज़ात से बाहर निकल के अवाम का सोचना चाहिए। जो बदकिस्मती के साथ पिछले 20 साल में हमने अवाम के लिए कुछ किया नहीं, आज उनको अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपनी करप्शन सिक्योर करने के लिए लोगों को बाहर लेकर आ रहे हैं। और अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत सिर्फ बातों की हद तक है और 1 माह के अंदर अंदर महंगाई का नया तूफान आएगा। नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की आज रिपोर्ट देखे, बाहर की दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, मुल्क के अंदर ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारा जो मुल्क का सिस्टम है, मुल्क का जो इकॉनमी है, मुल्क की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और ये गलत र्यूमर फैलाकर बस लोगों को उसी चीज़ में उलझाया हुआ है। और मज़ीद इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, हमें आगे निकलना चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मज़ीद इन्हीं चीज़ों में फंसाया हुआ है और लोगों को वही, इनका एजेंडा क्या है, ये क्या NRO मांग रहे। वो खान साहब मना कर चुके कि मैंने
این آر او دینا نہیں ہے. تو یہ بس یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا اسی طرح سے ہم رونا دھونا لگا رہے, ہم اس گورنمنٹ کو آگے جانے نہ دیں. سینٹس کے الیکشن آ رہے ہیں, لیجسلیشن ہونی ہے, نئے سینیٹر آنے, بس ڈر خوف یہی ہے. اور ان کی ذات کی کرپشن چھپانے کا سب سے بڑا خوف ہے کہ ہماری کرپشن سامنے آ جائے گی اور ہم جیلوں میں چلے جائیں گے, ہماری پکڑائی ہوگی. اور جو خاص طور پر جو سندھ کے حالات ہیں, جس طرح سے کئی اربوں روپے نیب نے ریکور کر کے وہ پلی بارگیننگ کے ذریعے وہ حکومت کو دیے, اور انہی لوگوں کو واپس بار بار نوازا گیا اور ان کو بار بار موقع دیا گیا. وہ اگر پہلے انجینئر تھے ان کو چیف انجینئر بنا دیا گیا اور مختلف جگہ پر ان کو اچھی اچھی پوسٹوں پر لے کر آئے. تو یہ سسٹم چل ہی نہیں پا رہا جس طرح سے ہماری خاص طور پر صوبائی گورنمنٹ سندھ کی حکومت جس طرح سے لے کر چل رہی ہے. اور دوہرا معیار ہے, آپ کا سندھ کے لیے الگ معیار ہے, کے پی کے اور پنجاب کے لیے الگ معیار ہے. آپ نے وہاں بھی حکومت کی, آپ نے سندھ کے اندر بھی حکومت ابھی بھی کر رہے ہیں, پہلے بھی کرتے رہے, مگر آپ نے لوگوں کو کیوں اس طرح سے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو کس نیز تک لے کر جانے چاہ رہے ہیں؟ آپ وہ اپنی کل خدا نہ خواستہ یہ جہاں جلسے ہوئے ہیں وہاں سے اگر کرونا کیسز سامنے آتے تو ان کا جوابدار کون ہوگا؟ کس کے خلاف انکوائری چلے گی؟ کس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے گی؟ ٹھیک ہے, لیکن اپوزیشن یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کووڈ 19 سیکنڈ ویو کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو ڈر اور خوف ہے ان کے دھرنوں سے, آپ ان کے دھرنے ختم کروانا چاہ رہے ہیں. کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کووڈ 19 سیکنڈ ویو پاکستان میں ابھی تک آئی ہی نہیں ہے؟ نہیں, یہ ان کی خام خیالی ہے. دیکھیں کتنے کیسز, کتنے ہمارے آج بھی ایک سابقہ ایم این اے انتقال کر رہے گئے, اللہ ان کی بخشش کرے, تو لوگ ہر روز دن بدن 59 اموات کل ہوئی ہیں, آج مزید اس طرح سے, آج بھی 12 بجے تک ہمیں کنفرم ہو جائے گا. آج کے دن اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے. یہ بیوقوف بنا رہے ہیں. دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے پوری دنیا کے اندر وبا آئی. عارف صاحب, صنعت کار ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں اکانومکلی پاکستان کو کتنا لاس ہوا؟ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ تو یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کمپیریٹیولی ان ممالک کی لسٹ میں آتا ہے جس کو کم ترین لاس ہوا, لیکن پھر بھی ہم ان ممالک میں سے آتے ہیں کہ ہمارا تو ریونیو جنریٹ ہونا, ہماری جی ڈی پی گروتھ, اوور آل ہم لوگ اتنا پرفارم کر ہی نہیں پاتے. تو ہمارے لیے تو یہ بہت بہت زیادہ بڑا امتحان تھا. جی بہت شکریہ, السلام علیکم. جی عارف جی, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی بات جو کی آپ نے اس میں اسی میں آپ کا جواب موجود ہے کہ واقعی ہماری جو اکنامی جس طریقے سے ڈسٹرب ہوئی ہے, جتنا ہم نے لاس, اول تو ہماری اکنامی آپ خود دیکھیے کہ ایک نومولود اکنامی ہے, ہم سنبھل ہی نہیں پاتے, ہم 2 قدم چلتے ہیں پھر تیسرا قدم ہم گر جاتے ہیں. آپ نے بھی جس طرح کہا کہ یہ سیاست, یہ ساری چیزیں, یہ چیزیں شروع سے بچپن سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں. مجھے بتائیے عام آدمی کو کیا تعلق ہے اس سے؟ ان دھرنوں سے کیا لینا دینا؟ اس کا کیا تعلق ہے اکنامی سے؟ اس کا کیا تعلق ہے کہ جی فلانا آ جائے فلانا نہ آئے؟ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم عام آدمی کے لیے نکلیں. کیا کہیں پہ آپ نے اپوزیشن سے عام آدمی کے لیے کچھ سنا؟ تمام تر تقاریر میں, گجرانوالہ میں ہو, کراچی میں ہو, کوئٹہ میں ہو, پشاور میں. دیکھیں برا نہیں مانیے گا, میں سب کے لیے ایک جنرل بات کروں گا کیونکہ میں ہوں ایک بزنس مین, ٹھیک ہے, میں کاروباری برادری کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میرا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ میں نے اپنی پروڈکٹ کو بیچنا ہے, اپنے بزنس کو, اس ملک کی اکنامی کو آگے لے کے جانا ہے. عوام کی بات, میں اسی طرف آ رہا ہوں. اپوزیشن کیا عوام کی بات واقعی کر رہی ہے؟ میں آپ کو کہوں نا, دیکھیں یہ اپوزیشن کی جو بات اگر اتنی ہمدردی ہوتی تو آپ تھوڑا سا خیال کرتے, آپ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف دیکھتے. کس نے دیکھا ہے مجھے بتائیں؟ اچھا چلیں کوئی بھی آ جائے, چلیں جی پی ٹی آئی تو ابھی آئی ہے, اس کو فرسٹ چانس ملا, اس لیے ہم اس کی ہسٹری کے اوپر تو بات ہی نہیں کر سکتے. جو ہسٹری پہ موجود تھے انہوں نے کون سے تیر مار دیے جناب؟ کیا کیا عام آدمی کے لیے؟ اس کا آج بھی وہی رونا ہے, وہی اس کی دنیا جو روز کی ضروریات ہے اسی کے چکر میں لگا ہوا ہے آج تک. اور جو سندھ کا حال ہے, جو اکنامی کا حال ہے, میرے پاس الفاظ نہیں, میں آپ سے کیا کہوں. اس ٹاپک پہ اگر ہم بحث کرنے بیٹھے آپ بلیو کیجئے گا ہمیں 10 گھنٹے چاہیے ایک پوائنٹس کے اوپر. ہم اس کو کیسے سم اپ کر سکتے ہیں؟ اگر اتنا ہی آپ کو خیال تھا, اتنا ہی چیز تھی, کیا کرونا بیماری نہیں ہے؟ یہ حقیقت سے کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ بہت سارے کو ارد گرد میں آپ دیکھیے, آپ کے ریلیٹیو, ہمارے ریلیٹیو میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس دنیا سے چلے بھی گئے. تو اس چیز کو سیریس لیں, اس بیماری کو سیریس لیں, اکنامی کی طرف توجہ دیں. دیکھیں آگے اور برے دن آ رہے ہیں, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں. آپ بے شک آج ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی ٹیکسٹائل بوسٹ کر گیا, یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. وہ جو پچھلا جو ایک بڑا گیپ تھا نا, اس کو جا کے اب تھوڑا سا کور کیا ہے. ابھی بھی دیکھیں ہم سرپلس نہیں ہوئے, آئیں کسی اکنامسٹ کو بٹھائیں وہ آپ کو بتائے گا اس چیز کے اوپر. لیکن ایک کووڈ 19 کا پورا 2020 کا ایک سال, وہ تو ویسے بھی امتحان تھا. دیکھیں آگے اور امتحان ہے. میں آپ کو پھر بتاؤں, آپ کو کیا خیال ہے کہ ہم تو تھرڈ ورلڈ کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمیں ویکسین ہمیں فوراً مل جائے گی؟
آپ اچھا اور اگر آتی بھی اگر ہمارے ملک میں ویکسین ہی تو بنانا چاہتے تھے, یہی تو گیم تھا. دیکھیں یہ پھر ایک نیو ورلڈ آرڈر بنانا, پھر ویکسین بنانا, وہ سکسیس تو ہو گئی نا ان کو. یہ ایک الگ بحث ہے نا, میں آپ کو ایک پھر بتاؤں, اس کے پیچھے بڑی گہری سازشیں, بڑی چیزیں, سب چیزیں, یہ چیزیں دیکھیں. شاید میں اگر ذرا بات کی تو ہو سکتا ہے لوگوں کو میں یا تو کنٹروورشل لگوں یا میری باتیں اسٹوپڈ لگے کہ شاید میں ویکسین پہ بلیو نہیں کر رہی. دیکھیں اصل میں اب ٹیکٹس چینج ہو گئی ہے, ہاؤ ٹو میک اے منی, پیسہ کیسا بنایا جائے. بڑے بڑے جو گیمبلر بیٹھے ہیں نا, وہ ان چھوٹی چیزوں پہ نہیں جاتے. جی یہ وائرس چھوڑا جائے, بیماری چھوڑی جائے, پھر اس کی دوا بیچی جائے. پہلے مرض بیچیے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی دوا بیچیے. یہی تو مسئلے کا حل ہے. اب دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں, مجھے پتا ہے, ہمیں تو اپنا گھر دیکھنا ہے. چھوڑیں سب باتوں کو, ہم دنیا سے مقابلہ تو نہیں کر سکتے. پاکستان کہاں کھڑا ہے اکنامی کے لحاظ سے, کہاں کھڑا ہے. اگر مثال کے طور پہ اگر چلیں نیتوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں اگر, تو ٹھیک ہے, ایک انٹرنیشنل گیم ہے سر, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا یہی حل ہے لاک ڈاؤن لگا دینا؟ اب جس طرح میں ٹرکی کی ایگزامپل لے لوں تو ٹرکی نے بہت سارا جو ایک اور بہت جلدی انہوں نے واپس کھول دیا تھا ٹورزم کے لیے ایس او پیز کے ساتھ, لیکن وہ ڈائن ان بھی کر رہے تھے اور تمام تر جگہیں جو تھی, مال, سب کچھ کھلا ہوا تھا. اب جب سیکنڈ ویو کی ایک دوبارہ سے ناک کیا اس نے دنیا کو, تو اس پر انہوں نے جو ہے ابھی بھی جو ہے اوپن ہے ویزاز, لیکن وہاں پہ اب انہوں نے ڈائن ان بند کر دیا, مالز میں جو ہے لمٹ کر دیا, آرز, ہر چیز کو انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا ہے. تو ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی سے وہ چل رہے ہیں. حالانکہ ہماری اکانومی سے ان کی اکانومی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ٹورزم کی بات ہم ان کے ساتھ بالکل کہیں میچ ہمارا نہیں ہے. اس کے باوجود انہوں نے چیزوں کو مد نظر رکھا. جب ہمارے پاس یہ فرسٹ ویو آئی تو ہم بوکھلا گئے تھے. وزیر اعظم صاحب صرف ایک اکیلے وہ کوئی اور بات کر رہے تھے, تمام تر جماعتیں کوئی اور بات کر رہی. میں دیتا ہوں آپ کو اس کا جواب. ٹرکی سے میرا بڑا اسٹیک ہے, ٹرکی کو میں بہت گہرائی سے جانتا ہوں, میرا ریگولر وزٹس ہوتا ہے, میرے اور بہت ساری چیزیں بہرحال اپنی جگہ پر. آپ نے جو ٹرکی کی مثال دی نا, ٹرکی جیسا آپ نیشنل انٹرسٹ, چاہے وہاں کے سیاستدان ہوں, اپوزیشن ہوں, جو حکومت میں ہو یا نہیں ہو, یا عام عوام, اس جیسا 20% بھی اگر آپ لے آئے نا, تو پاکستان ٹرکی سے بہت آگے جا سکتا ہے. لیکن اردوغان صاحب جو سیریس لیڈر ملے 18 سال لگے ان کو چینج کرنے میں لگ بھگ. تو کیا ہمارے سیریس لیڈر اگر ہمیں کوئی مل گئے ہیں تو ان کو کیا, ان کو رہنے کون دے گا؟ نہیں سوال ہے میرا, ان کو اتنا ٹائم کون رہنے دے گا؟ کریکٹ ہے, میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہی اور نہ ہی میں کسی کو انڈورس کرنا چاہ رہی ہوں. ایک سمپل بات ہے, بار بار ہم نے آزما لیا اور جو آزمائے ہوئے ہیں آج وہی سوال کر رہے ہیں, اور آج وہ وزیر اعظم صاحب سے کس کیپیسٹی میں سوال کر رہے ہیں؟ کیا وزیر اعظم صاحب نے ملٹیپل ٹائمز آ کے رول کیا؟ ان کا رائٹ ہی نہیں بنتا, ان کا رائٹ ہی نہیں بنتا اصولاً, تو ان کا جواب دینا بھی مناسب نہیں ہے. کیوں جواب دیں؟ آپ دیکھیے نا, آپ یہ دیکھیں کہ کل تک اگر مجھے سیٹ ملے تو میں کہتا ہوں سب ٹھیک ہے, اور اگر مجھے سیٹ نہ ملے تو سب کچھ غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹائم دیں. دیکھیں میں نے کہا ہمیں تو سیٹ نہیں چاہیے, ہم تو نہیں, ہم کہتے ہیں کہ ان کو موقع دیں, کام کرنے دیں, ان کو ٹائم دیں, پھر اگر نہیں ہو عوام نکال دیں, اس کو باہر کریں. جیوا صاحب, جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپوزیشن جماعتیں اس وقت پروٹیسٹ کر رہی ہیں, اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو انہوں نے ایک اپنا ایک سٹانس پیش کیا ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب بات کرتے ہیں تو ہم شاید جو ہے دھرنے ختم کر سکتے ہیں؟ کیا مذائقہ ہے, کیا مذائقہ ہے, کہیں پہ کوئی نرمی آ رہی ہے؟ بالکل, میں کہتا ہوں نیشنل انٹرسٹ کی خاطر اگر وزیر اعظم صاحب کو بات کرنی پڑے تو کیا مذائقہ ہے؟ بالکل نہیں. ڈیل دیکھیں, نہیں, دیکھیں ڈیل تو جہاں تک یہ دیکھیں سیاسی باتیں جو ہے نا, جو آپ جو بات کر رہی ہیں, یہ انٹرنل ان کے آپس کے جو بھی معاملات ہیں. میں اس وقت بات کر رہا ہوں, اگر میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, میں ایک عام شہری کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, میں بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, میں تو ان کے فیور کی سب سے بڑی بات کروں گا. اگر اس میں میری عوام کا بھلا ہے, میرے پاکستانی کا اگر اس میں بھلا ہے, تو کوئی مذائقہ نہیں, بات کرنی چاہیے, کریں بات. یہیں سے گفتگو سلسلہ جاری رکھتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں عارف جیوا صاحب کے لیے سوال چھوڑ کر گئی تھی. بزنس کمیونٹی پورے ملک کے لیے جو ہے ریونیو جنریٹ کرتی ہے, اور کراچی جو اکانومک ہب ہے پورے ملک کا, انفارچونیٹلی ایسا لگتا ہے کہ کراچی کو نوچ نوچ کے کھایا جا رہا ہے, لیکن کراچی کو جو ہے اس کا حق نہیں دیا جا رہا. اور یہ جرنلسٹ بھی چیخ چیخ کر, اس کو لکھ کر, بتا کر تھک چکے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ جو کنسرن اتھارٹیز ہیں وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے سبجیکٹ میں. آخر کیا وجہ ہے؟ کیا بزنس کمیونٹی بات نہیں کرتی ان سے؟ کیا بزنس کمیونٹی یہ سوال نہیں کرتی کہ ٹیکس کے پیسے الگ, دوسری جانب جو ہم پیسہ لگا رہے ہیں, جو ہم خرچہ کر رہے ہیں, ہر آئے دن بزنس کمیونٹی روڈز کے اوپر لگا رہی ہوتی ہے, انفراسٹرکچر کے اوپر خرچ کر رہی ہوتی ہے, پھر وہی تباہ حالیاں. اس پہ آخر کون اس ایشوز کو جو ہے کس طرح ریزالو کریں گے لوگ؟ دیکھیں اگر اس طرح چلتا رہا نا
تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, اسی طرح چلتا رہے گا. آج بھی اگر سندھ گورنمنٹ سنسر ہو جائے اس کے اوپر, یقین جانیے گا میں کہتا ہوں وہ یہاں پر ویسے ہیرو بن جائیں گے. کہتی ہے لوکل کا سبجیکٹ ہے, لوکل کہتی ہے بجٹ. تو جناب سندھ گورنمنٹ ہیڈ تو ہمارے سی ایم صاحب ہیں نا, انہی کے ہاتھ کے نیچے سب ہے, کیوں نہیں اس کو سیٹ کرتے؟ اور اگر وزیر اعظم صاحب تھوڑا سا سیریس لیں, میں آپ کے چینل کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را کراچی کے لیے سیریس لیں, آئیں ادھر 15 دن کے لیے ادھر بیٹھیں کراچی میں, روز دیکھیں کیا معاملات ہیں. آرٹیکل کو امپوز کرنے کی بات کرتے ہیں جو صرف ایڈمنسٹریشن کی بات کرتا ہے, اس پہ پرابلمز ہو جاتے ہیں. آپ گراؤنڈ زیرو کی بات کر رہے ہیں, میں وہی تو کہہ رہا ہوں. صرف ایک آرٹیکل کو امپوز کرنے کے لیے انہوں نے ایک بات کر دی تھی, اس پر وہ پورا پھر مجھے بتائیں کہ پھر عام آدمی کہاں جائے؟ ہم بزنس کمیونٹی پہ چھوڑ دیں, ملک چھوڑ کے چلے جائیں؟ کیا خیال ہے؟ نہیں ہم کیا کریں؟ ارے ہمارے سراج بھائی نے کیا صوبے کی اس وقت جو سی ایم جو ہیڈ کر رہے ہیں, کیا ان سے مشاورت نہیں کرنی چاہیے کہ کیا ہے سوال؟ آپ لوگ جب جنریٹ کر کے دے رہے ہیں ان کو پورا ایک ریونیو, آپ لوگ سوال نہیں کر سکتے؟ دیکھیں ہم تو سوال بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ہم تو ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. آئے یقین کریں, ہم سر پہ کھڑے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں کوئی بھی پروجیکٹ ہے, لائیے بزنس کمیونٹی کا ایک نمائندہ کھڑا کرتے ہیں, ناٹ اینی سنگل پینی ہمیں نہیں چاہیے, ضرورت پڑی ہم لگائیں گے پیسے. ہم نے اپنی جیبوں سے اپنی مارکیٹس میں کیمرہ نہیں لاکھوں روپے لگائے. حشر دیکھیے آپ, ارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ نے جس ٹرکی کی بات کی, ذرا اس کا انڈسٹریل ایریا ذرا وزٹ تو کریں. اگر آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی نہ رہ جائیں, میں اس چینل کے ذریعے جائیں, جا کے وزٹ کریں, میں گھماؤں, مجھے پتا ہے. آپ کا ڈیفنس چلے جائیے, اگر اس سے اچھی سڑکیں نہ ہوں تو آپ مجھے کہیے گا, میں آپ کا جواب دوں اسی چینل کے ذریعے, میں آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اور جناب کچھ اچھا علی سب باہر جاتے ہیں. میں یہاں پہ صرف ایک یو اے کی اگر ایگزامپل دے دوں, ایک صرف انہوں نے کس طریقے سے صرف انہوں نے فشنگ سے کس طرح آگے کیا, ہمارے پاس کتنے بیچز ہیں. دیکھیں آپ ایک کام کریں, میں آپ دیکھیں میری بات سنیں, بزنس کمیونٹی کو لائیں یہ آگے, اگر سنسیئر ہی ہے آگے لائیں, ان کے اوپر ذمہ داری ڈالیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو چیز ڈیلیور کر کے دیں گے وداؤٹ اینی چارجز. ہمیں کوئی آپ کی تنخواہ نہیں چاہیے, ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, صرف کوئی بھی اگر کام کرتے ہیں اس کو ہم فوکس کریں. اگر کرپشن کرے گا ہم اس کو پکڑ لیں گے, وہ چیز اتنے کی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی, وہ صرف چیک کر لیں, یقین کریں سالوں یہ ٹینشن ختم ہو جائے گا. ہمارے یہاں کیا, میں آپ کو بتاؤں, صرف کاغذات میں ایک چیز بن جاتی ہے. آپ جائیں کیماڑی سے یہاں چلے جائیں, کورنگی سے آ جائیں, آپ بلدیہ سے آ جائیں, کوئی ایک سڑک بتا دیں, اور اچھا کاغذات میں اگر آپ چیک کریں گے اس میں تقریباً 80% 70% سب بنی ہوئی ہیں, سب بہترین ہے. گڈ کی رپورٹ ہے, کون دیتا ہے گڈ کی رپورٹ؟ پیسہ کھا جاتے ہیں. اب دیکھیں اس شہر کا کوئی وارث نہیں ہے. میں تو یہاں تک کہوں گا اگر یہ ایسا رہا نا, یقین جانیے اس وقت تاجر برادری بڑی بددل ہے, بہت ناراض ہے. خاص کر جو یہ بھی جو 6 بجے کا جو لاک ڈاؤن کا جو سسٹم کیا, اس پہ جا کے روڈوں پہ رش کا عالم دیکھیے, یہ آپ ملٹی پلائی کر رہے ہیں. آپ اگر مشاورت کرتے, ہم آپ کو کہتے ہیں بھائی 6 سے لے کے 8 کا ٹائم رکھتے, ہر بندے کو لازم ہے ماسک. میں بھی تو ماسک لے کے پہن کے آیا ہوں نا, آپ کے یہاں جب ڈسٹینس ہے ہر چیز ہے تو ہم نے ماسک رکھا ہوا ہے یہاں پر, لیکن جیسے باہر جاؤں گا میں ماسک لگا لوں گا. تو ماسک کو امپوز کریں, لازم کریں. ہم کمشنرز کے ساتھ مل کے یہ چیز خود امپلیمنٹ کرائیں گے اپنی مارکیٹ میں. اگر پھر نہ ہو ہمیں پکڑیں, ہم جواب دیں. میرے ہر مارکیٹ کے جتنے بھی صدور سیکریٹریز ہیں وہ اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار. لیکن آپ سنسیئر تو ہو نا, آپ تو سنسیئر ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر. بات اس میں دیکھیں, یہ جو 6 بجے کی بات ہے, آپ 6 بجے سے آپ 5 بجے چلے جائیں شاپ پر, کتنا رش ہوتا ہے. حالانکہ وہ آلریڈی وہاں ڈسٹینس سے ان میں جو شاپ کیپر ہے اور جو بائی کرنے کوئی چیز آیا ہے, کوئی بھائی آفس سے نکلتے ہوئے ہر شخص یوٹیلیٹی سٹور پہ گھس رہا ہے, اس ٹائم یوٹیلیٹی سٹور وہ کہیں گے 6 بجے بند ہو رہا ہے, رش لگ جائے گا, اس سے اور حالات خراب ہوں گے. میں یہاں پہ ٹرکی کی اگر بات کروں, ان کی پالیسیز کے ایک اور ایجوکیشن کے حوالے سے ان کی ایجوکیشنل پالیسیز میں کوئی چینجز نہیں آئے. انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر وہی اسی طرح کنٹینیوڈ کام وہ کر رہے ہیں. اور ہم اپنا ماڈل اگر دیکھیں تو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بند, اور یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں نکموں کی طرح خوش ہو رہے ہیں, اور یہاں پہ عجیب سا چل رہا ہے, اکانومک ایکٹیویٹیز ڈیمیج اور جلسے جلوس جو ہیں ہو رہے ہیں. یہ کیا آپ لوگ دباؤ میں آ رہے ہیں؟ نہیں, بات یہ اپوزیشن نے پچھلی مرتبہ اسکول اور یونیورسٹیز کالجز پر بہت دباؤ ڈالا تھا, وہ آج بھی ڈال رہے ہیں, وہ وہیں سے تو پیسے بنا رہے ہیں. دیکھیں وفاق نے فنڈز دینا, اس پر چیک اینڈ بیلنس لے آئے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے بیچارے صنعتکار جو جس طرح سے جو کام کر رہے ہیں یا بزنس کمیونٹی ہے, یہ ان کو بلیک میلنگ, ان کو آسائشیں جو دینی تھی نا. اب یہ ماڑی پور والا روڈ دیکھیں, اوکس بے جو جا رہا ہے, حالانکہ وہاں اوکس بے سمندر کنارے لوگ گھومنے جاتے ہیں, وہاں ہم دھرنا دے چکے ہیں, وہاں فکسڈ دھرنا دے چکی ہے, اور تباہی ہوئی ہے, یہ جاتے بھی نہیں ہے. بزنس ہب ہے آپ کا, وہاں ٹرک اڈا پورا پاکستان کو وہاں سے بزنس جا رہا ہے. یہ صوبائی گورنمنٹ نے دیکھنا ہے, وہ انہی کے انڈر میں آ رہا ہے. لوکل تو ختم ہو گئے ہیں نا. بلدیات الیکشن آج دیکھیں, یہ ہمارے جو بلدیاتی نمائندے تھے وہ ختم ہو گئے تقریباً 2 مہینے. انہوں نے کیا تیر مار لیا بھائی, جب وہ انہیں کچھ دیا ہی نہیں کیا, ختم ہونے کے بعد کیا فائدہ ہوا؟ آج وہ کیا کریں گے؟ شور شرابہ. انہوں نے 18ویں ترمیم لگا کر اس ملک کو تباہی تک لے
دیکھیں ہم سندھ کی عوام کا رونا دھونا. امجد افریدی صاحب, کیا آپ لوگ بہتر پالیسیز کی طرف سیکنڈ ویو میں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ اس دفعہ تو پلاننگ کے ساتھ چیزیں ہو سکتی تھی. ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اوپر آپ زور ڈالتے کہ نہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کھلے رہیں گے. دیکھیں اس بار بہت زبردست ہوتا ہے یہ لہر جب سے سیکنڈ ویو آئی ہے. آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ملک چل رہا تھا اور ہم رول ماڈل بن گئے تھے پوری دنیا کے لیے. ان کے جو دھرنے ہوئے نہیں, جو دھرنے, خان صاحب نے کہا کوئی صنعتیں بند نہیں ہوں گی, کوئی ادارے بند نہیں ہوں گے. ہم یہ بند ہو ہی رہے ہیں, کیسے مائکرو لاک ڈاؤن سندھ کے اندر, یہ سندھ کے اندر زیادہ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ کما کے کون دے رہا ہے بھائی؟ تو سندھ دے رہا ہے نا, سب سے زیادہ کماؤ کو تیرے اس کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے. ایف آئی آر کس کے خلاف کٹ رہی ہے الوینا؟ لاہور میں نوٹیفیکیشن جو ریلیز ہوا ہے وہ بھی تو 6 بجے کا ہی ہے نا. دیکھیں لاہور کے اندر جو نوٹیفیکیشن میں کہہ رہا ہوں یہ ہو رہا کس کی وجہ سے, یہی جو آپ نے آج تک دھرنے دیے, آج جو دھرنے دیے, یہ آپ کی چیز تھی. آپ سپر مین بنے ہوئے تھے, آپ ٹھیک ہے پریشر میں تو آ گئے ہیں امجد صاحب, آپ لوگ یعنی پریشر میں آ گئے نا. ہاں یہ تو بات پریشر میں نہیں, انشاءاللہ اس مائکرو لاک ڈاؤن پر ہم جائیں گے اور چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. ایجوکیشن ہم اس طرح کیوں لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا سکتے جدھر ہم ایک بریتھنگ کا ایک پورا سپیس کریٹ کریں جہاں پہ تعلیمی نظام ڈسٹرپٹ نہ ہو, جہاں پہ اکانومک ایکٹیویٹیز ڈسٹرپٹ نہ ہو, اور پھر ٹھیک ہے باقی آپ نے مالز کو بند کرنا ہے یا کچھ آرٹس کے لیے چھوڑنا ہے, کچھ ڈیز کے لیے بند کرنا ہے, وہ کچھ کریں, کچھ سپیس کریٹ کریں کسی طریقے سے, اس طرح کے اکانومک ایکٹیویٹیز بھی ڈیمیج نہ ہو اور دوسری طرف ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز بھی جو ہے اصل میں ہمارے ہیں کہ سب بند کر دو اور آرام سے گھر بیٹھ جاؤ, بس سب ٹھیک ہے, سب اچھا ہے, امداد آ جائے گی باہر سے. پڑھنے کا جو سکوپ ہے وہ تو ویسے ہی اتنا ملک میں کم ہے. بچوں کو آپ نے بچوں کے اسکول بند کر دیے. میں صوبے سندھ کی بات کر رہا ہوں جہاں میں رہتا ہوں, جو مجھے میرے سامنے آنکھوں دیکھے حالات ہیں. آپ نے اسکول بند کر دیے, کالجز بند کر دیے, آپ بچے کیا کریں گے؟ وہ تو بازار میں گھومیں گے, پارک میں جائیں گے, وہ اور افیکٹڈ ہوں گے, کورونا اس سے زیادہ پھیلے گا. اسکول کے اندر آپ دیکھیں ایک بچہ ایک چیئر پہ, آپ تعداد کم کر دیں, جہاں 30 بچے بیٹھتے ہیں وہاں 15 بچے بچھائیں اور انہیں بالکل فاصلے کے ساتھ. کن سے بات کر رہے ہیں؟ ایجوکیشن آپ کا کمرشل ادارہ ہے, پیسے بنانے کی مشینیں ساری. کیا آپ اسکولز کا حال دیکھ لیں. دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ آپ اچھا چلیں کہیں بھی اگر آپ دیکھیں 18ویں ترمیم بیسیکلی دیکھا جائے تو ویسی غلط تھی. اب میں اسی لیے کہہ رہا ہوں بھائی اس کو صحیح روح سے اپنایا ہاں تو فائدہ تھا نا, لیکن بات یہ کہ اس کو نہیں اپنایا گیا. اب اگر نہیں اپنا اس کا حل کون نکالے گا؟ مجھے تو بڑے شکوے اپنے ہائر اتھارٹی سے کہ بھائی اس پہ کیوں نہیں سوچتے ہو, عام آدمی کا سوچو بھائی, عام آدمی کا کم از کم, اور خاص کر کراچی اتنا ریونیو کما کے دینے والا, آپ نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے یقین جانیے یہ آپ ظلم کو جب حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یاد رکھیے گا میری بات کہ یہ پھر بعد میں سنبھلنے پہ سنبھلے گا نہیں. آپ کی اکنومی اگر خراب ہو گئی آپ کی چیزیں تو آپ کیسے ملک چلائیں گے؟ تنخواہیں کس کے پیسے سے جاتی ہے بھائی؟ یہ جتنے آپ کے جو چاہے وہ سی ایم ہاؤس ہے, چاہے سندھ گورنمنٹ ہو یا وفاق ہو, جو ہے کراچی اتنا پیسہ کما کے دیتا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اتنا تو آپ کی فیملی میں بھی نہیں ہوگا, گھر میں بھی نہیں ہوگا. اگر آپ کا بھائی اگر فرض کریں سب سے زیادہ پیسے کما کے دے رہا تو آپ کی والدہ بھی اس کی زیادہ عزت کرتی ہے. اور یہاں تو ہمیں زیادہ فرق پڑتی ہے. بات کریں ہم کراچی کی بات کریں نہیں تو کراچی کے لیے پی ٹی آئی نے توڑنے کی بات نہیں دیکھیں پی ٹی آئی کو کراچی نے سپورٹ کیا, اس کا انجام کیا ہوا مجھے بتائیے, کیا انجام ہوا؟ آج کہاں ہے آپ کے ایم پی, آج آپ کے کہاں ہے, میں نے آپ پہلی ویو چلی, ہم نے ساتھ پروگرام میں جس طرح سے کام کیا. غلط فہمی کہ ایم پی ایم نے فنڈ میں جکڑا دیا, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس فنڈ. آواز اٹھائیں, نہیں الوینا ہمیں فنڈ نہیں چاہیے, وہ آواز تو اٹھائیں کم از کم اسمبلیز کے اندر جا کے اٹھائیں تو صحیح. اٹھانے سے کیا ہوگا؟ جس کا ڈومین ہے وہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ بھائی ان پہ پریشر کون ڈالے گا؟ اچھا مجھے بتائیں اس پہ پریشر دیکھیں, اس پہ پریشر کون ڈالے گا؟ سندھ گورنمنٹ کے اوپر کون ڈالے گا؟ ایک میرا سوال ہے, دیکھیں آپ یہ مجھے بتائیں کہ بتے اور دھمکیاں جو اغوا برائے تاوان ہوتے تھے, اس میں کمی آئی ہے نہیں آئی ہے خان صاحب؟ اس کے لیے میں نہیں اس کے لیے میں اگر سلیوٹ کروں گا نا تو میں اپنے لا انفورسمنٹ کے اداروں کو کروں گا. سوری ٹو سے خان صاحب نے نہیں سن لیں میری بات, نہیں جس طرح سے بتے اور میری بات مجھے جواب دینے دیں, میں دیتا ہوں جواب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کتنے جوان میری پولیس کے گئے, کتنے جوان میرے رینجرز کے گئے, کتنی خفیہ ایجنسیز کے گئے, انہوں نے اپنی جانیں گئی, اس کے بعد آج آ کے مامن سے بزنس کر رہے ہیں. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو سنیں میری بات افریدی صاحب, میں یہی بات کہہ رہا ہوں, ملک میرا بھی ہے آپ کا بھی, ہم سب کا ہے نا. آؤ ہم مل کے اس ملک کو آگے بڑھائیں. ہم کیوں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے یار؟ آپ یہ دیکھیں پنجاب آپ چلے جائیں, لاہور کو ماشاءاللہ دیکھ لیجئے, کچھ بھی انہوں نے پیسہ لگایا بنایا کرا, آپ نے سندھ کا کیا حال کر دیا؟ پاکستان مسلم لیگ نون کا کہنا یہ ہے کہ اس حکومت میں غریب کا چولہا نہیں جلے گا. اس پہ کیا کہیں گے؟ شارٹلی مجھے امجد افریدی کی طرف جانا ہوگا. دیکھیں
میں کہوں پہلے غریب کا چولہا اس کی کیا سچویشن تھی؟ نہیں ستیہ ناس تھا، سوا ستیہ ناس. اور کیا کہوں گا میں آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتی ہیں اگلے 2 مہینے کیا بہترین ہے؟ آپ دیکھ لیجئے گا آپ کی اکنومی کا کیا حال ہوتا ہے. اللہ کرے میرے منہ میں خاک ایسا کچھ نہ ہو. دیکھیں جس طرح سے یہ ملک کو وینٹیلیٹر پر چھوڑ کر کے وہ آخری سانسیں چل رہی تھی، ہم نے جس طرح سے ملک کو اٹھایا، فیصل آباد کی ٹیکسٹائل آپ دیکھیں 2 لاکھ ٹن کپڑا وہاں پر اس کی شارٹیج ہے، نوکریاں بڑھ رہی ہیں، لوگوں کا کاروبار بڑھ رہا ہے. اور اسٹیل ملز کے جو لوگ تھے انہیں ہم نے ابھی فنڈ ان کے ریلیز کیے جو بقایا جات تھے 2013 کے، جو پرانی حکومتیں کر گئی ہم انہیں چھوڑ کر کے کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا آؤٹ آف دا ٹاپک جاؤں گی، لیکن 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف کی فارن افیئرز کی جو پالیسیز تھی وہ بہت بہترین تھی. لاسٹ 5 ایئرز میں تو بالکل ایک گیپ تھا، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب کچھ ٹائم سے فارن افیئرز جو ہے وہ بھی کمزور پڑتی جا رہی ہے؟ نہیں، آپ دیکھیں پورے دنیا میں پاکستان ایک آج کے دور میں رتبہ رکھ رہا ہے جس جو ہماری فارن پالیسی ہے. آپ دیکھیں پاکستان اور انڈیا کے جو حالات ہیں، انڈیا اکیلا رہ گیا ہے. دیکھیں ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور ہم کریں گے بھی نہیں انشاءاللہ اسرائیل کو تسلیم. جس طرح خان صاحب نے کلیئرلی یہ بات پورا ایک موقف رکھا، اس پر بہت سارے ہمارے بیرونی ملک جو ہے ہمارے دشمن بنتے جا رہے ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا فارن پالیسی یا پھر کچھ پوائنٹس ایسے ریلیز کرنے چاہیے تھے جس سے آپ لوگ اپنے پاکستانیوں کو کچھ آگاہ کرتے کہ ان ممالک کے ساتھ ہمارے ریلیشنز تھوڑے بہتر نہیں ہیں، یا کچھ اس کے اوپر کوئی بات ہونی چاہیے تھی، کیونکہ دبئی کے ساتھ تو ہمارے ریلیشنز بگڑتے جا رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کی بنیاد بنی تھی لا الہ الا اللہ پر، یہ ملک بنا ہے، اور اسرائیل کو تسلیم کرنا، اسرائیل کی جو بنیاد بنی ہے وہ اسرائیل پاکستان کبھی نہیں اسے تسلیم کرے گا. اور خان صاحب نے جو زبردست سٹینڈ لیا اس پر پاکستانی دھڑ دھڑ ویزا لگا رہے، ٹور ویزا آخر کس کا ریجیکٹ ہوتا ہے؟ ٹور ویزا ریجیکٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے عرب کنٹری، آپ ایکسپٹ ہی نہ کرو نا. عرب کنٹری نے جس طرح سے، اور خاص طور پر دبئی جو غلطی کرنے جا رہا ہے. فارن افیئرز کی غلطی نہیں ہے، کیا آگاہ کرنا چاہیے تھا، کیا بتانا چاہیے تھا فارن افیئرز کی طرف سے اسپوکس پرسن سے جب پوچھا کہ پاکستان کیا ان فہرست میں شامل ہے کہ دبئی نے ان پاکستانیز پہ بین لگا دیا ہے. کووڈ-19 سیکنڈ ویو کا کہا جا رہا ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے. کووڈ جو سیکنڈ ویو ہے کیا پاکستان سے جا رہی ہے، کیا وہ باقی دیگر 11 ممالک سے جا رہی ہے؟ معاملہ کچھ اور ہے. تو کیا دبئی کے حوالے سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ نہیں دیکھیں دبئی کے، یہ میری ذاتی اپنی رائے، جو موجودہ حالات ہیں اور پاکستان جس طرف یہ نئے بلاکس کی طرف جا رہے ہیں، اور جو عرب بلاکس انڈیا اور اسرائیل کو بہت ساری عرب کنٹری نے جس طرح سے ایکسیپٹ کر لیا، اور یہ ہم بلاکس میں پاکستان، چائنا، رشیا، یہ الگ الگ کولیشن میں ہم بنٹنے جا رہے ہیں. ٹرکی ہمارے ساتھ ہے بالکل، افغانستان، ایران کو اگر دیکھیں تو وہ پریشر ایک تو پاکستان پہ ڈال رہے ہیں کانسٹنٹلی. دوسری طرف یو اے ای جو ہے اور سعودی وہ ٹرکی کے ساتھ بھی اپنے معاملات بہتر کرنے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پاکستان سے بہتر نہیں کرا. کیا اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا پچھلی فارن پالیسی کا ایک گیپ ہے؟ کیا وہ ایک جو لوپ ہول ہے وہ ہے؟ کیا نہیں، آپ دیکھیں افغانستان، ایران اور تیسرا ترکی کے ساتھ اس وقت پاکستان کے بہت زبردست، اور چائنا، خاص طور پر چائنا ہمارا پارٹنر ہے. چائنا کے شروع سے ہمارے ساتھ تعلقات ہیں، آج زبردست ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اس کے بعد رشیا کے ساتھ بہت بہتر ہوئے ہیں پہلے سے ہمارے حالات، اور اس کے بعد یو اے ای اور سعودیہ اور قطر کے ساتھ بھی ہمارے ماشاءاللہ زبردست تعلقات ہیں. سعودیہ سے بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے. ابھی تھوڑا سا گیپ آیا ہے ہمارا اور یو اے ای کا، وہ انشاءاللہ اس پر کام کر رہے ہیں. ہماری فارن پالیسی انشاءاللہ ہم کام کر کے اس سے بھی بہتر کریں گے. لیکن میرا کنسرن یہاں پہ یہ کہ سیکنڈ ویو کے جب جیسے آئی، انڈیا تو ویسے ہی پاکستان کے اگینسٹ پروپیگنڈا کرنے میں سب سے ٹاپ پر ہوتا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے ہیڈ لائنز ڈالی کہ دبئی نے ٹور ویزا بین کر دیے پاکستانیوں کے، اینڈ 11 ادر کنٹریز کووڈ-19 سیکنڈ ویو کی پالیسی کے تحت. ٹیکنیکلی انہوں نے پاکستان کو ٹاپ پہ رکھ کے 11 ممالک کی بھی بات کی. جب فارن آفس اسپوکس پرسن سے پوچھا گیا، جب میڈیا نے ان سے کانٹیکٹ کر کے پوچھا، تو انہوں نے یہ کہا آئی ہیو لرنڈ دس. کیا فارن افیئرز کو یہ ان کو یہ جواب اس وقت دینا چاہیے تھا؟ انہوں نے صرف یہ بتایا کہ دبئی اتھارٹی سے اب تک کلیئرٹی نہیں ملی. تو کیا دبئی اتھارٹی سے کلیئرٹی کے بعد ان کو کوئی اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا؟
نہیں، دبئی کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں، دیکھیں میں واپس کہہ رہا ہوں، میری ذاتی رائے، دبئی لاس کرنے جا رہا ہے اور پاکستان دبئی کے تعلقات بہتر رہے ہیں، اور ہماری بہت ساری انویسٹمنٹ ہیں دبئی کے اندر، پاکستان سے لوگ وزٹ ویزا پر، اور دبئی تو ملک کے ایسے پورے فارنر لوگ وہاں آ کر بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. دبئی غلطی کر رہا ہے یہ، اگر وہ کسی کے کہنے پر کر رہا ہے یا وہ کسی پریشر کے تحت کر رہا ہے یا پاکستان کو پریشر میں لانے کے لیے کر رہا ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ قوم کے سامنے آ جائے گی. مگر یہ ایک مذاق انہوں نے دبئی نے لگایا ہوا ہے کچھ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ فورن افیئرز کو انڈیویجولی اب فورن افیئرز بالکل بات چیت ہو رہی ہوگی ہر الگ شاہ محمود قریشی صاحب منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور ہمارا فورن کونسلیٹس کی بات کر رہی ہوں کہ جتنے بھی ہمارے سی جیز ہر جگہ پہ موجود ہیں، ایمبیسڈرز موجود ہیں، کیا ان کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جو رپورٹس ہیں وہ کیسے پیش کر رہے ہیں، ان کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ فوراً ہمارا آفس ہے، اور جس طرح سے اس پر تو خاص قسم کا خان صاحب کا چیک اینڈ بیلنس ہے، اور اسی کو دیکھا جاتا ہے، کیبنٹ میں ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اس پر باقاعدہ سے کانٹیکٹ کیے جاتے ہیں، اور جو چیزیں پاکستان کی طرف سے کچھ چینل سے ان کی طرف سے خبریں گئی جس پر دبئی نے یہ ایکشن لیا کہ بھائی دبئی اور اسرائیل مل کر وہ بلاگ بنا رہے ہیں، وہ پاکستان کو اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو یہ غلط بنیادوں پر یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. ہمارے فورن آفس کام کر رہا ہے اور ان چیزوں کو بہتری کی طرف جائیں گے. اگر عرب کنٹریز خاص طور پر یو اے ای اگر یہ اسی طرح کے اقدام کرتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عربوں کی تباہی پوری دنیا کی تباہی ہوگی، اور وہ تباہی کی طرف جائیں گے اگر وہ جس طرح سے اگر ہم نے اس ٹائم فلسطین کو اکیلا چھوڑ دیا اور ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور دوسری فورن پالیسیز یورپ کی پالیسیز کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ہم اپنے مسلم برادر ملک کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کی تباہی ہے پوری دنیا کے. ٹھیک ہے. عارف جیوا صاحب، آپ یو اے ای اور پاکستان کے جو بائیلیٹرل ٹائز اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ لیکن میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں سب سے بڑا اس پاکستانی اس بزنس مین کو میں کہوں گا کہ جنہوں نے اتنا پیسہ وہاں لگایا، اپنی پراپرٹیز وغیرہ لگائی ہیں، آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے بہتر وہ اپنا پیسہ واپس پاکستان لے آئے اور اپنی پراپرٹیز یہاں لیں اور یہاں پر اپنے ملک کو ترقی دیں تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ دیکھیں جو بھی حالات چل رہے ہیں، کل کو اگر ایسی سچویشن میں آپ کا کروڑوں اربوں روپیہ اگر وہاں پھنس گیا تو کیا کریں گے آپ؟ کوئی نیا قانون آ جائے، بادشاہ آتے، کچھ بھی آ گیا، آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ جو اسرائیل کے حوالے سے بھی آپ بات کر رہی تھی، میری ذاتی رائے ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں تو میں معافی چاہوں گا پہلے ہی. سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ فلسطین جو ہے وہ متاثر ہے اسرائیل کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. کیا فلسطین بات نہیں کرتا اسرائیل سے؟ کیا آپس میں نہیں میرا اس کا اگر دیکھیں میں آپ وہی تو آپ سے بات کہہ رہا ہوں نا کہ سب سے بڑا متاثر ہمارا برادر ملک ہے، وہ مسلم کنٹری ہے. اگر آپ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے ذریعے اگر کسی بھی جیسے آپ کہیں کہ کشمیر بات نہیں کرتا، نہیں میں آپ کو ایک جنرل بات بتا رہا ہوں نا کہ دیکھیں کوئی بھی معاملات ہمیشہ ہر معاملہ ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہوتا ہے. آئیے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، آئیے بیٹھتے ہیں. انٹرنیشنل پالیٹکس کا طریقہ کار فرسٹ ڈائیلاگ ہوتا ہے، لیکن جب ڈائیلاگ کی کیپیسٹی نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ وہ دیکھیں وہ پھر ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں دوسرا پھر اس کے بعد پھر میڈیشن بھی انوالو، آربیٹری پروسیس بھی انوالو ہوتا ہے. جب یہاں پہ کہیں بھی کوئی بھی پروسیس انوالو نہ ہو اور بالکل ہی آ کے وہ سپر سیڈ کر رہے ہوں، اور وہ جس طرح ہم نے آرٹیکل 360 ریووک ہوتا ہوا کشمیر میں دیکھا، یہاں اسرائیل کی کنڈیشن ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو بالکل ہی اس سے سب سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ دبئی وغیرہ یا سعودی عربیہ جو بھی اور کنٹریز وغیرہ اس چیز کو اگر یہ فالو کر کے اگر چل رہے ہیں تو دیکھیں وہ اپنی افادیت بھی اپنی مسلم امہ کی جو طاقت ہے نا اس کو بھی وہ کمزور کریں گے. وہ اس سے ان کو بھی بڑا نقصان ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ فائدے میں رہیں گے. دیکھیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، وہ تو بیسکلی اچھا دنیا سمجھتی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اکثر ممالک کو آپ دیکھیں گے وہ یہی ان کا اپنا مفاد، ہمیں بھی اپنا پہلے ذاتی مفاد نہیں سوچ سکتے ہم کہ فرسٹ پاکستان. لیکن بہت سارے معاملات میں پہلے نیشنل انٹرسٹ اور جو دین ہے وہ دونوں بالکل ہمیں اس کو لے کے پہلے آتا ہے، اور دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں وی آر مسلم، الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں ہر چیز کو لے کے چلنا ہے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے عارف جیوا صاحب، اور بہت بہت شکریہ